मेरे साथ मिलके दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह के करीब वो शख्स होगा जो कसरत से दरूद पाक पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। पिछले सबक के साथ अपना ताल्लुक कायम कर लेते हैं। हमने पिछली दफ़ा सूरतुल फातिहा पढ़ा था। उसमें दो चीज़ें जिसकी मज़ीद वज़ाहत की मुझे हाजत महसूस हुई। एक ये कि पहले जो आयत में लफ्ज़ है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम जहानों को पालने वाला, खिलाने वाला। अब रब पे हमने तवज्जो देनी है, क्योंकि इंसान तो कुजा आप कौन कर सकते हैं इंसानों को? नहीं, हर एक खा रहे, खा के सोते हैं। लेकिन अगर परिंदों को ही देखा जाए, जैसे हंस है वो सुच्चे मोती खा के सोते हैं। अगर कोई अमीर बंदा जो सुबह से रात गए तक वो कमाता भी है और जायदादों का मालिक है, उसे सुच्चे मोती खाने पड़े तो क्या वो खा सकते हैं? नहीं। तो क्या हकीकत में खिलाने वाला कौन है? अल्लाह की जात। और हजरत मरियम का मौइज़ा तो आप जानते हैं ना, बंद कमरे के अंदर बेमौसमी फल आया करते थे। अब किसी मर्द का भी ये वाक़या आ सकता था, लेकिन औरत का ही क्यों? मुझे लगता है इसलिए कि औरतों को ज़्यादा पैसे की तड़प और तलब होती है, और उनके अंदर हर वक़्त, यानी पता नहीं अब है तो शाम का क्या होगा वाली बात है। तो जो अल्लाह हज़रत मरियम को बंद कमरे में दे सकता है, तो हम अल्लाह के साथ लगें, क्या हमें नहीं दे सकता? वो यकीनन हमें दे सकते हैं। अब देखिए, आलमीन कहा, तमाम जहानों को। इसी तरह मछलियाँ देखिए, हर चीज़ को तो रब खिला रहे, हमें भी वही देता है। तो हमारा टोटली जो तवज्जो का मरकज़ है कौन होना चाहिए? अल्लाह की ज़ात। फिर जो तीसरी आयत थी, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह रोज़े जज़ा का मालिक है। तो क्या अल्लाह आज का मालिक नहीं है? आज का भी है, जुमे का दिन भी, यौम अरफा का भी है, और इसी तरह 27 रजब का भी है, 15 शाबान का भी है, और लैलतुल क़द्र का भी वही मालिक है। तो अल्लाह ने यहाँ क्यों रोज़े जज़ा का लिखा? क्योंकि सारे दिनों में से बड़ा दिन, जिसमें सारी मखलूक भी इकट्ठी होगी, और जज़ा और सज़ा का यानी रिजल्ट वाला डे होगा उस दिन का। ये तारफ़ इसलिए हमें समझाया, और ये हमारा दस्तूर भी है दुनिया का, कि जब हम किसी इंसान का तारुफ करवाते हैं तो उसकी जो बेहतरीन डिग्री होती है उसको प्रोमिनेंट किया जाता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तारुफ करवाया जाए, तो मैं आपसे ज़िम्नन ये भी कहूँगी, वो बशर हैं, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन अफ़ज़लुल बशर हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि कोई मोमिन नहीं हो सकता, महबूब की हदीस तैयबा है ना, कि जब तक कि रसूलुल्लाह का फरमान में बंदे को उसकी जान, माल, इज़्ज़त आबरू से ज़्यादा प्यारा नहीं हो जाता, वो तो मोमिन ही नहीं होता। अब दूसरी साइड पे आप इस तरह तारीफ करें कि बंदे के दिल में वो मोहब्बत जागे ना, तो क्या आप उसका हक अदा करें? नहीं। आप अपने बच्चों के सामने स्पेशल ऐसी तारीफ करें जो कुरान करीम में, ऐसी तारीफ करें जो अहदीस तैयबा के अंदर है, कि हमारे महबूब वो थे जो उंगली के इशारे से चांद को भी टुकड़े कर सकते थे और सूरज वापस लौटा सकते थे हाथों के अंदर से, बिइज़्निल्लाह। 1500 पानी बंदे पी रहे हैं, ऐसा पानी, ये भी तो मोइज़ है ना महबूब का। फिर आसमानों पे रब से मुलाकात होती है, और वहां तक जा पहुंचते हैं जहां पे फरिश्ता जा भी नहीं सकता। तो फिर जब ये हदीस तैयबा सुनाएंगे ना कि जान, माल, इज्जत आबरू से प्यारी चीज क्या है, वो नहीं महबूब चाहिए, तो फिर बंदा कहेगा हाँ, मुझे रसूलुल्लाह से बहुत ज्यादा प्यार है। क्योंकि साहबा ने तो हक अदा किया, जब वुजू का पानी नीचे ना गिरने देते हो, जो एक एक आवाज पे अपने घर वालों को छोड़ देते हो, जान, माल, इज्जत आबरू हथेली पे रख के खड़े हों, उनसे बढ़ के कौन मोहब्बत कर सकता है? तो आज इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरा हम लोग पढ़ेंगे। मदनी सूरह मुबारका है, 40 रुकू हैं, और 246 आयतों पर मुश्तमिल सूरतुल बकरा। अब बकरा गाय को कहते हैं, तो इसमें गाय का एक तस्करा मौजूद है, वो हम इंशाल्लाह खास तौर पर पढ़ेंगे, जो आयत नंबर 67 और 73 में मौजूद है। वो बनी इसराइल की गाय थी, और कैसे वो बंदा मरा वो भी हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। इसके फजाइल भी ज्यादा हैं, और चंद एक आपको बता दूं
حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ یعنی قرآن کریم قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن صورتیں، سورۃ البقرہ اور دوسری سورہ آل عمران کے خصوصاً طور پر تذکرہ کیا، پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھنے والے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حضرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ایک واقعہ موجود ہے، اور ہاروت اور ماروت وغیرہ، اس کے علاوہ جادو کا بھی تذکرہ ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں جیسے حدیث طیبہ میں فرمایا کہ جادوگر اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ آج رسول اللہ کی امت کس کے پیچھے دوڑی؟ جادوگروں، تو کتنا دکھ کا مقام ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے نا۔ یاد رکھیں کہ 2 نمبر چیز میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو 1 نمبر چیز میں ہے، اور 1 نمبر جادو ہے یا قرآن؟ یقیناً آپ کہیں گے قرآن کریم۔ تو جب 1 نمبر میں زیادہ طاقت ہے تو پھر 2 نمبری چیزوں کے پیچھے جانا یہ کہاں کی دانائی بنتی؟ اور یہ حدیث طیبہ مسلم شریف کی تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا۔ کتنی آیتیں؟ 2 آیتیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تھوڑا سا، تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، صبح اور شام اس کو پڑھنے کی خود بھی اور بچوں کو عادت بنائیں۔ اس کی فضائل لکھنے پہ آئے تو کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اور ابھی ایک جو زیادہ فارورڈ ہو رہا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم تھا اور یہ وہ وغیرہ، ایسی کوئی حدیث طیبہ مروی نہیں ہے۔ ہاں، یہ فضیلت ضرور ہے اس کی جو اس میں لکھا ہوا ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، وہ فضائل میں ضرور شامل ہوتی ہے، اس کے پڑھنے والے کو بہت ساری کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اب کی تو ایک ٹائم ہے، فرمایا 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ بحوالہ شعب الایمان۔ تو ابھی تک ہم نے کیا سیکھا کہ رسول اللہ کا تعارف کیسے کروانا ہے، کہ وہ امام الانبیاء ہے، معراج کا واقعہ سنانا ہے، اور رب العالمین کے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کا تعارف پڑھا، سورۃ البقرہ کیا فضیلت پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، کہیں 1 حرف ہے، کہیں 2 حرف ہے۔ یہ میں نے آپ کو باقاعدہ کاؤنٹ کر کے تعداد بتائی تھی کہ اتنے حروف سے ابتدا، 2 حروف والی، 4 والی، 3 والی، ایسے کر کے ہے۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے 3 حروف ہیں، الف، لام اور میم۔ ایک تو ذہن میں رہے کہ ان کا ترجمہ اللہ جانتا ہے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور یہ ہیں تو 3 ورڈ۔ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، لیکن کیا ایسے ہی بس لکھا گیا؟ نہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے۔ لیکن محبوب کریم کا اس کے حوالے سے ایک حدیث طیبہ فرمان ہے کہ
الف لام میم، یعنی الف پڑھو گے تو 10 نیکیاں، لام پڑھو گے تو 10 نیکیاں، تو میم پڑھو گے تو 10، ٹوٹل کتنی ہوگی 30۔ 30 نیکیاں 3 حرف کے بدلے میں یہ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے۔ تو یہاں سے تو ایک اطمینان والی سند بھی مل گئی کہ جو تراجم نہیں جانتے، ویسے تو کوشش کرنی چاہیے، ترجمے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں۔ لیکن بغیر سمجھے اگر آپ پڑھتے ہو تو تب بھی آپ خالی نہیں رہتے، تب بھی خالی آپ نہیں رہتے۔ جب 30 نیکیاں اس کی ہیں تو پورا قرآن کریم آپ پڑھ کے تو دیکھیں کتنی زیادہ حروف ہیں، ایک ایک حرف پہ اتنی زیادہ فضائل اور چیزیں۔ اور میں جب قرآن کریم کو سامنے دیکھتی ہوں نا، میں آپ کو اپنا بتاؤں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ مالک اتنی جامع کتاب، زندہ بندہ پڑھے تو اس کا فائدہ پاتا ہے، پڑھ کے کسی کو پھونکے تو اس کے اوپر فائدہ ہوتا ہے، رزق کے لیے پڑھے تب اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور مرنے والے نے زندگی میں پڑھا ہو تو مرنے کے بعد اس کو فائدہ ہے، مرنے والے کے لیے انسان زندہ پڑھے تو اس کو فائدہ ہے نا فائدہ۔ وہ ایک سٹک والی بات یاد ہے محبوب کریم کی، وہ بھی مجھے یاد آیا کہ ایک قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا تو ایک سٹک توڑی اور 2 قبروں کے اوپر رکھی، فرمایا جب تک یہ گرین رہے گی، اللہ کے ذکر میں یہ رہے گی، جب تک یہ گرین رہے گی تب تک اس قبر والے کو عذاب نہیں ہوگا، تخفیف ہوگی، کمی ہوگی۔ 2 چیزیں پتہ چلیں کہ اللہ کے ذکر سے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ کی ہم تو مسلمان ہیں نا، انسان ہیں، انسانوں کے علاوہ چیزیں بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایک تو نہیں، بہت ساری چیزیں، اب بولنے پہ بیٹھوں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، شار سے بتا دوں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے نا، اس پتھر کے پاس سے میں گزرتا تھا، یہ مجھے سلام کہتا تھا، یہ احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذالکا، یہ ذی شان کتاب، ذالکا جو لفظی معنی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اس میں اشارہ ہے نا، مشار علیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دور ہو، لیکن ایسے مشار علیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو حسن تو نزدیک ہو، یعنی سامنے پڑا ہو، نزدیک ہو، جو ہماری پہنچ کے اندر ہو، لیکن اپنی شان اور رتبہ کے اعتبار سے بہت بلند ہو اور دسترس سے دور ہو۔ تو اس لیے تراجم کے اندر لکھا ہوتا ہے، یعنی قرب حصی اور بعد رتبی دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ذی شان کتاب، یہ شانوں والی کتاب۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بندہ آتا ہے یا کسی سے رشتہ ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ کام، پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہمارا بھی طریقہ ہے نا۔ تو یہ سامنے ہے کتاب، فرمایا یہ اس کو عام کتاب نہیں، یہ بڑی شانوں والی کتاب ہے۔ اب قرآن کریم کو اسپیشل کہا گیا یہ کتاب، یہ قرآن کریم، قرآن میں آپ کو بتاؤں، قرآن کا ذاتی نام قرآن ہے، جیسے اللہ کا ذاتی نام اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام جو ہیں محمد ہے، باقی سارے تو صفاتی نام ہیں، جیسے قرآن کے بہت سارے صفاتی نام موجود ہیں۔ فرمایا کہ یہ دی شان کتاب لا ریب، لا یہ لائے نفی جنس کا ہے، جب کسی مفرد پر داخل ہوتے ہیں تو اگلے اس مفرد کی، یعنی جیسے ایک پلیز اب میوٹ کیجئے پلیز، شبانہ پلیز میوٹ کیجئے۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ، اگلے دیکھیں تمام الہوں کی نفی ہوگی کہ کوئی اور الہ نہیں سوا ایک اللہ کے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے نا کہ لا نبی بعدی، محبوب نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی تمام جو اپنے کے بعد ہے نا اس کی بھی نفی ہوگی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، پہلے تھے۔ تو اس میں بھی پتہ ہے لا ریب، اس میں شک نہیں، یعنی جتنے شکوک و شبہات ہیں اس لا نے بتا دیا کہ اس قرآن فی ہے، پھر بتا اس قرآن میں شک و شبہ کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اور قرآن کی بات بتاؤں کہ میرے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے کسی اور کے ذہن میں آئے، جیسے میننگ ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یعنی پڑھی جانے والی کتاب۔ اب اس کتاب کا تذکرہ ہے نا، تب میں اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں قرآن کریم کی جو محبت ہے مزید بڑھ جائے۔ اب قرآن کریم چھوٹا بچہ بھی پڑھ رہا ہے،
بڑے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھا جا رہا ہے، حافظ قرآن دیکھیں، اگر کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کہ میں قاریوں کو کاؤنٹ کرتا ہوں، کوئی نہیں کر سکتا. ناظرے والوں کو کاؤنٹ کرنا چاہے، نہیں کوئی کاؤنٹ کر سکتا. اور حد تو یہ ہے کہ جنہوں نے تفاسیر لکھی، اس کی وضاحتیں کی ہیں، وہ بھی کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا. میں نے ایک دفعہ کوشش کی، خالی الف، جو الف ہے نا، اس سے ابتدا ہونے والی تفاسیر کی جو بکس ہیں، وہ 100 تو میرے پلے پڑ گئیں. باقی اس کی تعداد اور کتنی ہوگی جن کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں. ابھی آگے با تا تا، یہ تو آگے پیچھے رہ جاتے ہیں. یعنی اتنی زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے. اور جب بھی پڑھتے کوئی سمجھ کے پڑھے تو تب تو مزہ ہی جدا ہے نا. اور بنا سمجھے بھی آپ پڑھے، یہ واحد کتاب ہے، پھر بھی مزہ بھی دیتی ہے، فائدہ بھی دیتی ہے، برکتیں بھی ہوتی ہیں اور سکون بھی ہوتا ہے. اب ہمارے دیکھیں یہ ابتدا میں کیوں آیا، اگر آپ اس کو سمجھیں گے نا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام یقین کی طرف لانا چاہتا ہے. مسند امام احمد نے لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت جو اللہ نے تقسیم کی ہے، پھر مخاطب کے لوگوں کیا ہے؟ یقین اور درگزر. یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ دونوں اللہ نے کہ دیکھو جو جس کو عطا کی ہے نا، وہ بندے بڑے لکی ہیں. اس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان، یہ بھی بخاری میں موجود ہے اور مسند احمد میں بھی غالباً موجود ہے، فرمایا کہ یقین مکمل ایمان کا نام ہے.